परवरदिगारे बहरों पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की आयत पर रोज़ाना गुफ्तगू होती है, आप और हम जानते हैं, और कुरान करीम की इन आयत को हम जोड़ते हैं हालात हाज़रा से, लम्हे मौजूद से, कि अल्लाह ताला कुरान करीम की इन आयत में हमारे लिए क्या दर्स और क्या रोशनी फ़राहम कर रहा है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला हमें कैसा देखना चाहता है ये कुरान करीम हमें बताता है। ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये कुरान करीम हमें बताता है। ख़वातीन हज़रात, आज की जो आयत हैं वो सूरह फ़ुरक़ान की आयत 63, 64, 65, 66 और 67, इन 5 आयत पर गुफ्तगू करेंगे अपने अहद के एक जय्यद स्कॉलर से, आलिम दीन से, मुफस्सिर कुरान से। सीखेंगे कि अल्लाह ताला कौन कौन सी सिफ़ात देखना चाह रहा है एक मुसलमान में, एक अहले ईमान में। अल्लाह ताला फरमा रहा है इबादुर रहमान के बारे में, ये अल्लाह ताला के बंदे हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात में से रहमान की सिफ़त रखी। सीखेंगे अपने मेहमान से कि ये यहाँ पर सिफ़त अल्लाह ताला की तो बहुत सारी सिफ़ात हैं, लेकिन क्या रहमान की सिफ़त अल्लाह ताला ने क्यों रखी है ख़ास तौर पर, इसकी हिकमत क्या है। अल्लाहु अकबर। फिर ये कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने के बाद जो सिफ़ात आदमी में पैदा होती हैं, एक बंदे या मोमिन में पैदा होती हैं, वो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि ये वो लोग हैं, ये वो रहमान के बंदे हैं कि जिनकी चाल नरम होती है, बहुत नरमी से चलते हैं ज़मीन पर। ख़वातीन हज़रात, नरम चाल किसे कहते हैं, ज़रा इसको भी खुलवाएंगे इस बात को। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा जो कि बहुत ही एक मरियल चाल से जा रहा था। तो आपने उसे रोका, पूछा कि क्या तुम बीमार हो? उसने कहा नहीं। फिर तुम क्यों इस तरह इस मरी हुई चाल से जा रहे हो? क़ुव्वत के साथ चलो। ख़वातीन हज़रात, वजह वजूद कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चलने का अंदाज़ ऐसे कि जैसे किसी ढलान की तरफ सफ़र हो रहा है, और आप तेज़ी के साथ सफ़र करते थे, आपकी रफ्तार तेज़ होती थी। नरम चाल को ज़रा सा हम इस पर बात करवाएंगे कि अल्लाह ताला यानी रहमान अपने बंदों में कैसी कैसी खूबियाँ देखना चाहता है। जब जाहिल इनके मुंह को लगते हैं तो ये उन्हें सलाम कर लेते हैं। ख़वातीन हज़रात, का जाहिल के लिए अनपढ़ होना ज़रूरी है, या महज ये कि एक आदमी के जो अपने रवैयों में जाहिल है उससे किस तरह एक शाइस्तगी खूबसूरती के साथ दूर रहा जाए। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, क्या सलीक़ा सिखा रहा है, ये भी हम जानेंगे। और ख़वातीन हज़रात, ये वो लोग हैं कि जिनकी रातें क़याम में और सुजूद में गुज़रती हैं। अल्लाहु अकबर। ये क़याम और ये सुजूद और ये रातों का क़याम जिसमें कोई रियाकारी नहीं होती। अगर दिन में हम नमाज़ें पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं या दफ्तर में नमाज़ पढ़ते हैं तो लोग देखते हैं, लेकिन जो एक तन्हा पढ़ रहा हूँ मैं नमाज, कोई मुझे नहीं देख रहा, तो ये मेरा और मेरे रब का मामला है। बंदगान खुदा इन लम्हों में अपने महबूब से बात करते हैं, सरगोशियाँ करते हैं। ज़रा इस पर भी बात करवाएंगे। और मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, ये अल्लाह ताला से उस वक्त इस्तग़फ़ार की दुआ करते हैं कि जब इन्हें सुबह का वक्त होने वाला होता है, रात का आखिरी पहर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि दुआ की कबूलियत का वक्त क्या है, तो आपने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद और रात के आखिरी पहर में।
بہت ساری باتیں مزید اس ذیل میں ہوں گی. یہ بخیل نہیں ہوتے، یہ فضول خرچ نہیں ہوتے. اعتدال کا درس ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے. سوالات اٹھائیں گے، جوڑیں گے لمحہ موجود سے، اللہ کیا فرما رہا ہے اور ہمیں کس طرح جینا سکھا رہا ہے. تشریف فرما ہے اسلام آباد میں مفسر قرآن، معروف عالم دین، ایک محبوب نام ہمارے ملک کا محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب. خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، پیام صبح کا لازمی جز، اور ہم ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں، ہمارے جہل کو دور فرماتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ فرقان اور آیات 63 سے 67 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام. جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں اور ان سے سیکھیں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کی ہدایت ہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ درست جواب یرحمک اللہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس پیغمبر کے زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے، ارشاد کیا فرما رہا ہے اللہ؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اور میں خاص طور پر قرآن مجید کے ایک طالب علم ہوں اور رہوں گا، اور ہم سب اپنی مجالس میں جو بھی موقع ملتے ہیں اس میں اللہ کی بات کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو
سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اور اسی کے دوران جو بات بھی سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو مل جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ایک حصہ بن جاتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی اچھی بات اللہ اور اس کے رسول کی صلی وہ دوسرے افراد تک پہنچنے کا ہمیں ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس پر ہم اس کے شکر گزار ہیں اور توفیق طلب کرتے ہیں کہ ہمارے رب جب تک یہ سانس جاری ہے ہمیں اس پاکیزہ اور اچھے کام کے لیے مختص رکھ، اور ہمارے ذہنوں کو، سینوں کو اس قرآن مجید کی روشنی کے لیے کھولے رکھ، اور ہمیں ہر قسم کی ریاکاری، دکھاوے اور فکری خرابی سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین۔ انیق بھائی، آپ نے آج جو آیات تلاوت فرمائی ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، جی ہاں۔ اس اعتبار سے اہم ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے مستقل انبیاء کا ایک سلسلہ قائم کیا اور اپنی مخلوقات میں سے انسانوں اور جنات کو اپنا بندہ بنانے کی تلقین کی، اپنی عبادت کا اس میں حکم دیا، شرک سے دور رہنے کا جب حکم دیا، تو ان تمام تعلیمات کا ایک مظہر وہ خود مومن بنا دیا گیا کہ جو ایمان لاتا ہے، سبحان اللہ۔ ایمان لانے کے بعد وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کا امتی اور ان کا ماننے والا اور ان کا مطیع ہوں، تو کیا یہ محض کلمات ہیں جو وہ شخص اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے؟ حقیقت میں اللہ رب العزت ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ محض اللہ تعالیٰ کو اللہ اور حاکم مان لینا اور رسول کو رسول تسلیم کر لینا اور اپنے آپ کو مومن کہہ دینا اور اللہ کا بندہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اب پورا کردار، پوری شخصیت مستقل ایک گواہی دے گی جس کی بنا پر ہر دیکھنے والا، ہر معاملہ کرنے والا، ہر رابطہ رکھنے والا، ہر تعلق قائم رکھنے والا شخص وہ خود بخود پہچان جائے گا کہ ہاں یہ جو بندہ ہے یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے اور رحمان کا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کردار اور شخصیت کیسے پتہ چلے گی؟ یقیناً اس کے رویوں سے، اس کے معاملات سے، اس کے چال چلن سے، اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے۔ ہمیں بعض اوقات اپنی عام زندگی میں کچھ کردار نظر آتے ہیں، تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ، لیکن ایک مجموعی طور پر اس کی ایک شناخت بنتی ہے۔ مثلا جب بھی ہم کسی فوجی کو دیکھتے ہیں جس نے ایک عمر گزاری ہو اپنے اس ادارے میں، تو عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑا منظم، پنکچول بن جاتا ہے اور چیزوں کو اپنے خاص تنظیم کے مطابق وہ رکھنے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ہاں۔ ایک استاد کے جس نے ایک زندگی کا بڑا حصہ تعلیمی اداروں میں اور تعلیم پڑھنے پڑھانے میں صرف کیا ہو تو اس کی شخصیت اور کردار باقاعدہ اس علاقے میں، اس معاشرے میں، اس خاندان میں پہچانی جاتی ہے، اس کی اپنی ایک شناخت بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے خاص اداروں میں ایک تربیت کے مرحلے سے گزر کر کام کیا ہو تو وہ پھر ایک شخصیت اور کردار کا مظہر بن جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، کیا ان کی بھی کوئی شخصیت ہوتی ہے، یا جس کے دل میں جو آئے وہ کہتا رہے اور جس کے من میں جو آئے وہ کرتا رہے؟ اللہ نے ہمیں ان آیات میں یہ والی باتیں سکھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیا خوبصورت بات ہے کہ آغاز جس کلمے سے اور جس جملے سے کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ رحمان کے بندے وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ اور آپ نے اچھا سوال اٹھایا کہ اللہ کے بندے کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا گیا، رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے اور احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ذاتی نام ہے، جو اسم جلالہ ہے، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے ناموں میں سے، اپنی صفات میں سے کوئی سب سے زیادہ محبوب اور معزز اور پسندیدہ ہے تو وہ رحمان کا لفظ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خود قرآن مجید کی آیات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں اللہ کے بعد رحمان کو ایک خاص اہمیت اور فوقیت دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، اس کے سارے نام بہت اچھے اور پاکیزہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے الرحمن علم القرآن،
اور اسی طریقے سے بہت ساری آیات ہیں جو رہنمائی کرتی ہیں۔ دوسرا اس کے اندر ایک فکری پہلو ہے اور غور طلب جو ہے وہ نکات ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اور اس اللہ نے، جو اللہ کا لفظ اتنا بڑا اور اتنا عظیم الشان ہے، کائنات کی تخلیق میں اس کی قدرتیں اور اس کی صفات نظر آتی ہیں، لیکن جب ہم زمین پر اس کے چلائے ہوئے نظام پر غور کرتے ہیں، اور خاص طور پر انسانوں اور انسانوں سے وابستہ جو مخلوقات ہیں، اور ان میں بھی انسان بطور خاص، ان میں اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے جس صفت کو سب سے زیادہ غالب کیا اور جس کو بہت زیادہ اہمیت دی، وہ رحمت کی صفت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنے بارے میں اور اپنے لیے فرماتے ہیں کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ کہ اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خود اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت جو ہے اس نے ہر شے کو ڈھانپ رکھا ہے، سبحان اللہ۔ گویا کہ وہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، وہ سب پر غالب ہے، وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، تو جب اللہ تعالیٰ کی ایک غالب صفت رحمت ہے تو پھر اس رحمان کا ذکر کرنے کے بعد بنیادی تعلیم یہ دی گئی کہ اللہ کے بندے سراپا رحمت بن کے زمین پر جیتے ہیں، سراپا رحمت بن کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص رحمت بن کے دنیا میں جینا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنے دل کا غرور، اپنے من کا گھمنڈ، اپنے اندر کی انا اور اس طرح کی وہ شیطانی صورتیں جس سے انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اور غرور اور اس طرح کی جو بری عادات ہیں، اور ایک تصور اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ زیادہ برتر ہے، دوسرے اس کے مقابلے میں کمتر ہیں اور حقیر ہیں، تو انسان کے اندر سے اس کیفیت کو نکالا گیا، اس جذبے کو نکالا گیا۔ اور قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنے اندر غرور اور تکبر کو پنپنے نہیں دینا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، اور دیکھیے کتنا چونکا دینے والا اور انسانوں کو توجہ دلانے والا یہ فرمان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر پایا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ الکبر ردائی، کہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ یہ میری چادر ہے، من اخذها قطعته ولا ابالی، اور جس نے اس کو پکڑا، یعنی جس نے اللہ کے اس تکبر والی اور غرور والی اس چادر کو ہاتھ لگایا، مراد ہے کہ وہ اپنے اندر اس طرح کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ کے رکھ دے گا، اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کس کا خاتمہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور تکبر ڈاکٹر صاحب کا یہ ایک تو شیطانی صفت ہے نا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ شیطانی صفت ہے، خالصتاً شیطانی صفت ہے کہ اس شیطانی صفت کی بنیاد پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا اور اسے رجیم بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس کا معمولی سا بھی حصہ انسان کے اندر اگر آ جائے تو اس کی عبادتیں کبھی ضائع ہو جاتی ہیں، کبھی اس کی محبتیں رائگاں ہو جاتی ہیں، کبھی اس کے خاندان اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ انسانوں کے اندر ایک پسندیدہ شخص کے طور پر کبھی نہیں پہچانا جاتا۔ وہ اپنے طور پر اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری بڑی شان و شوکت ہے اور میرا کیا جو ہے وہ میری تمکنت ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقیر جاننا، وہ اپنے لیے اسے اعزاز سمجھنے لگتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اسی میں اس کے لیے ذلت لکھ دیتا ہے اور اس کی محرومی اس کے اندر لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، تو یہ نرم چال چلنے سے یہاں کیا مراد ہے، ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے۔ ایک تو چیز ہوتی ہے قوت کے ساتھ قدم رکھنا زمین پر، تو کیا یہ بھی تکبر کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے یہ جو بات آپ نے فرمائی اور اپنے انٹرو میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا، در حقیقت اس کا بنیادی جو تصور ہے اور وہ معنی ہے وہ تو اس تکبر اور گھمنڈ کو اور غرور کو
اور اپنی بالا تری کے احساس کو دل سے نکالنا ہے، جس کی بنا پر ایک انسان دنیا میں متواضع یعنی تواضع اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے وقار کو داؤ پہ لگا دے اور زمین پر جس عزت اور احترام کے ساتھ اسے جینا چاہیے وہ نہ چلے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں کئی بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس میں مومن کو باوقار عزت کے ساتھ جینے کا، احترام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ اور آپ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چال مبارک کو جو بیان کیا ہے، کتنے خوبصورت الفاظ اور واضح تعلیم ہے کہ آپ علیہ السلام جب چلا کرتے تو ایسا لگتا کہ جیسے بلندی سے ڈھلان کی طرف چل رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا اور کئی دفعہ اس مرحلے سے گزرے بھی کہ جو شخص بلندی سے ڈھلان کی طرف چل رہا ہوتا ہے تو دو بنیادی کام وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے پاؤں جما کے چلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کی نگاہیں جو ہیں وہ اوپر کی طرف نہیں ہوتی بلکہ نیچے کی طرف ہوتی ہیں، جس کی بنا پر ٹھوکر لگنے سے، ٹکراؤ کرنے سے اور اس طرح کی مختلف قسم کی مشکلات سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو پاؤں کو جما کے چلنا، عزت اور وقار کے ساتھ چلنا، یہ تو اللہ ایک بندے کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھائی گئی ہے۔ لیکن وہ تکبر اور غرور اس کو اپنے اندر سے نکالنا، یہ بنیادی بات ہے۔ انسان بے شک بیٹھا ہوا ہے لیکن اپنے رویوں سے، اپنی گفتگو سے، اپنے اپنی بات سے، اس کے لیے بھی چال چلن کا لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ گویا کہ چال چلن سے مراد صرف چلنا نہیں ہے بلکہ انسان کا رویہ، انسان کا برتاؤ اور انسان کا دوسروں کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں وہ کیا انداز اپنا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے خاندانی بنیاد پر جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، رنگ کی بنیاد پر جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، عہدے کی بنیاد پر جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، مال و دولت کی کثرت کی بنیاد پر جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، وہ سب کے سب اس بری چال کو چلنے والے ہیں، چاہے وہ کسی مقام پر بیٹھے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے چال چلن یہ محض رفتار اور چلنے کی طرف اشارہ نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ انسان جب چلتا ہے تو اس کی چال سے اندازہ ہو جائے کہ وہ کس طریقے سے چل رہا ہے۔ اس کے چال شریفانہ اور باوقار ہو، اور کسی اوباش، عیار، کسی غنڈے کی چال کی طرح اس کی چال نہ ہو، محسوس کرا دیا جائے کہ میرا تعلق کسی اچھے خاندان سے ہے۔ انیق بھائی، آپ نے ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہ تعلیم مل رہی ہے تو اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے عمر بن خطاب کا ایک حوالہ دیا۔ گویا کہ وہ شخص کے جو بہت ہی مریل اور مریضانہ اور بیماروں کی طرح چل رہا تھا تو عمر بن خطاب نے اسے جو ہے وہ توجہ دلائی کہ یہ چال کسی مومن کی اور کسی اللہ کے بندے کی نہیں ہوتی۔ اگر تو بیمار ہے تو وہ بیماری کی وجہ سے اس انداز میں چل رہا ہے تو الگ بات، لیکن اگر وہ بیمار نہیں ہے تو کمزور اور دبو انسان کی طرح زمین پر چلنا یہ پسندیدہ انداز نہیں ہے۔ باوقار رہ کر احترام کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا اور لوگوں کے درمیان میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے ہمارے لیے، اور ہم انسانوں بھی آپس میں اسی بات کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی۔ دوسری آیت جو اس کے ساتھ شامل کی گئی ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور اس کا تعلق اس پہلی آیت کے ساتھ ایک انداز میں جڑتا ہے، کیونکہ اس میں بھی چال چلن، برتاؤ، تعلق، رابطہ، کیسے آپ نے خطاب کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کرنے ہیں، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہل کا جو لفظ ہے اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی وضاحت یہ ہو جانی چاہیے۔ اردو زبان میں اور عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے جاہلیت اور ایک ہے جہالت۔ جہالت جو ہے وہ ناواقفیت کے لیے استعمال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور اسے معلومات نہیں ہے، وہ اس چیز سے ناواقف ہے، تو یہ ایک طرح کی جہالت کا شکار ہے۔ لیکن جاہلیت کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ آدمی پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، بڑے عہدے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن
अपनी किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से हर धर्मी का, जिद का, अनापरस्ती का, घमंड का शिकार हो गया है, तो ये एक जाहिलियत रखने वाला इंसान, ठीक है, और जहालत पे उतर आता है। जहालत पर उतर आता है। फिर देखिए, जब हम ये कहते हैं कि अबू जहल और उतबा और शैबा ने ये किया, तो ये सब के सब क्या थे? अपने इलाके के माने ताने लोग, पंचायत के लोग, फैसला करवाने के लिए लोग इनके पास जाया करते थे, जीरक समझदार लोग थे। लेकिन घमंड और तकब्बुर ने इनके अंदर का जो वकार है उसको ख़त्म कर दिया, रोशनी ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से हक जानने और पहचानने के बावजूद वो कबूल न कर पाए। अल्लाह ताला ने रास्ता बंद कर दिया इस तकब्बुर की बुनियाद पर। ऐसे लोग दुनिया में हमेशा रहेंगे और मौजूद होते हैं, और हमारा आमना सामना ऐसे लोगों से आए दिन पड़ता रहता है। तो अल्लाह ताला ने हमें एक तरीक़ा सिखाया है और कहा कि जब तुम मेरे बंदे हो तो मेरे बंदे बनते हुए तुम्हें इस मरहले से कैसे गुजरना है, इस तरह की अगर कैफियत आ जाए तो तुम्हें क्या करना है। एक तरीक़ा तो दुनिया वाले हमें ये सिखाते हैं कि अगर तुम्हें कोई एक गाली दे तो उसके मुकाबले में 10 सुनाओ, और अगर कोई ऊंची आवाज़ में बुलंद उसमें बात करे तो उससे तुम ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करो, और अगर तुम खामोशी से वापस आ गए तो बाकायदा ताना दिया जाता है कि दबके आ गए और मरियल हो गए, और ये मुख्तलिफ किस्म के ताने। जबकि अल्लाह की तरफ से जो तालीम दी जा रही है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इबादुर रहमान हैं। देखिए, हमें एक सिफत अता की गई है, एक शान अता की गई है, पहचान अता की गई है, तो इसका एक तकाज़ा है। तकाज़ा ये है कि इस तरह की सिचुएशन में आदमी तुर्की ब तुर्की जवाब देने के बजाय, गाली का जवाब गाली से देने के बजाय, उलझने के बजाय, आदमी उस महफिल से या उस बंदे से बहुत ही इत्मीनान से अलग हो जाए, और उससे अलग होने जी बड़ी उसमें नफासत के साथ जी अलग हो जाए और उसे सलाम करते हुए रुखसत हो जाए। डॉक्टर साहब, ये सलाम कि उसे सलाम कर लो, तो सलाम से मुराद क्या? यहाँ पर अगर हम ये कहें कि हम चल रहे हैं, तुमसे दूर जा रहे हैं और इसलिए जा रहे हैं कि हम तुमसे सलामती चाहते हैं, तो क्या ये माना दुरुस्त होंगे? ये एक हद तक यकीनन ये माना भी दुरुस्त हैं कि जब आप किसी को कहते हैं कि तुम पर सलामती हो, तो इसमें दर हकीकत दोनों तरफ की दुआएं जो हैं वो शामिल हो रही हैं। एक तो वो बंदा जो इस जाहिल और खामखा की कज बहसी करने वाला आदमी, उलझने वाला आदमी, बात समझ नहीं रहा लेकिन बहस किए जा रहा है और तंग किए जा रहा है, तो उससे बचने के लिए गोया कि अल्लाह ताला से ये दुआ की जा रही है कि अल्लाह हमें इसके शर से महफूज रख। गोया कि उसकी ख़राबी से सलामती तलब की जा रही है अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला से ये भी दुआ की जा रही है कि अल्लाह इस आदमी को इस जाहिलियत वाले रवैये से निकाल दे और इसकी हिदायत का, रहनुमाई का कोई ज़रिया बना दे। देखिए अनीक भाई, ये कुरान मजीद का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि हम इंसानी ज़िंदगी में उलझाव का शिकार होते हैं, इख्तिलाफ़ का शिकार होते हैं, किसी से बाज़-औक़ात नफ़रत भी हो जाती है, किसी ने नुकसान पहुँचाए तो दिल में एक दुख भी होता है, और उस दुख की बुनियाद पर हम किसी न किसी गुस्से का शिकार होकर बदला भी लेना चाहते हैं। लेकिन वो रसूल के जिसके हम उम्मती हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि नहीं, ज़्यादा वक़ार की बात, ज़्यादा इज़्ज़त की बात यह है कि न सिर्फ अपने आप को बचाओ बल्कि इस आदमी के लिए भी दुआ करो कि ये इस खराबी से महफूज हो जाए, क्योंकि ये भी तो अल्लाह का बंदा है और किसी वजह से इस जाहिलियत में मुब्तला हो गया है, तो हम उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहे होते हैं। बिल्कुल उस तरह जैसे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों से गालियाँ सुनकर अपने घर में तशरीफ़ लाते और उनकी तरफ से अज़ियतें बर्दाश्त करके मस्जिद में तशरीफ़ लाते और वहाँ आकर उन्हीं लोगों के लिए दुआ फरमा रहे होते थे और उन्हीं के लिए अल्लाह ताला से ये इल्तिजा कर रहे होते थे कि अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा दे, और अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो इनकी नस्लों में से किसी को हिदायत याफ्ता कर दे। और ऐसा हुआ। इस वजह से हमें ये एक शख्सियत और किरदार हमें अता किया जा रहा है कि किसी से खामखा उलझने की तो वैसी ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई ऐसी मजलिस हो कि जहाँ कज वैसी चल रही हो, कई कई घंटों तक बेकार किस्म की बहसें
اور معلومات ہے نہیں جی۔ اور کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا، بس ایسی وہ جو ہے وہ بات کو بڑھایا جا رہا ہے، تو اس میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اللہ اکبر۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی- کی اجازت سے یہ جی جو جی۔ بات آپ نے فرمائی نا کہ کچھ بحثیاں ہو رہی ہیں اور بے مطالعہ لوگ بات کر رہے ہیں، تو ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ یہ ذہنی عیاشی ہے، پھر وہ کہتے تھے کہ یہ ذہنی عیاشی نہیں، یہ ذہنی بدکاری ہے۔ بالکل صحیح بات، اللہ ایک خاص درجے میں جا کر وہی عیاشی جو ہے وہ ایک بدکاری یعنی ایک برا کام بن جاتا ہے، اور یقیناً ایسی مجالس سے اٹھ جانا ہی بہتر ہے اور اس میں شریک نہ چہ ہونا۔ جائے کہ وہاں پر بحث ہو اور پھر اختلاف ہو، غصہ ہو، اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ گالی کا جواب گالی وغیرہ اس انداز سے نہیں، ادفع باللتی ہی احسن۔ احسن، بالکل یہی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اچھا، یہ حلم، یہ بردباری، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ذرا اس کا سولوشنز بھی میں چاہتا ہوں میں آپ سے سیکھتا رہوں۔ یہ چیزیں ظاہر ہے یہ کوئی یعنی آملیٹ بنانا تو نہیں ہوتا نا کہ 2 انڈے توڑے ڈال دیے وغیرہ، یہ خصوصیات جو آدمی کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، یا اس کو اگر یوں کہیں ریفریز کرتا ہوں میں اپنے جملے کو، کہ بندہ مومن میں اللہ تعالیٰ یہ صفات دیکھنا چاہ رہا ہے، تو یہ صفات نرم چال میری، جیسا کہ آپ نے فرمایا، قرآن کریم فرما رہا ہے، جاہل میرے منہ کو لگیں تو میں کہوں السلام علیکم اور چلا جاؤں، شائستگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، نفاست کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، ایک حلم کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں، یہ دو چار والی بات تو نہیں ہے نا، یہ اندر پیدا ہونی پڑتی ہیں، ایک تربیت گاہ درکار ہوتی ہے جو میرے اندر کے جانور کی تہذیب کر دیتی ہے۔ تو یہ اندر کے جانور کی تہذیب، اچھا یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، کہاں نازل ہو رہا ہے؟ اور جیسا آپ نے فرمایا، کچھ نام بھی لیا آپ نے، عرب کی سرزمین جہاں پر کچھ تو خون، انتقام، صدیوں کی لڑائیاں، یعنی غصہ، تم نے مجھے گالی دی تو میں تم کو تو کیا، تمہارے خاندان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، وغیرہ وغیرہ، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین پر انقلاب لے آئے، اللہ اکبر، اور بتایا کہ یہ ہیں صفات جو تم میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے بات فرمائی نا، تخلق باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرو۔ تو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق کیسے پیدا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ انیق بھائی، یہ جو بات آپ نے بتائی ہے اور فرمائی ہے، در حقیقت ہم ایک تو یہ ہے کہ سبھی سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے، سر نہیں، ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں ہم، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی بات یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ نے دن میں کوئی کام 2-3 مرتبہ کر لیا، جی ہاں، یا زندگی میں چند بار وہ جو ہے وہ ایک ایکسرسائز دہرا لی۔ یہ تو ایک مستقل عمل ہے جی ہاں، بالکل، جس سے انسان گزرتا رہتا ہے۔ نیکی عادت کیسے بنتی ہے؟ ہاں، نیکی عادت کیسے بنتی ہے، مجھے اس کو سمجھنے کے لیے آپ بھی یقیناً اور ہم سب غور کرتے رہتے ہیں، اپنی دنیا میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ذرا سی توجہ اور غور کرنے کے بعد بہت ساری حکمتیں ہمیں وہاں سے ملتی ہیں۔ میں نے بارہا غور کیا اور آپ نے بھی یقیناً کیا ہوگا، مجھے اس سے کوئی جو ہے وہ انکار نہیں اور مجھے یقین ہے۔ ہم درختوں پہ کسی پھل کو دیکھتے ہیں، پودوں پہ کسی پھول کو دیکھتے ہیں، یہ پھل اچانک نمودار نہیں ہو جاتے۔ ایک معمولی سا دانہ جو کہ اس پیڑ کی شاخ پہ برآمد ہوتا ہے، اس دانے سے پہلے بھی بہت سارے مراحل ہیں، لیکن اگر ہم صرف اسی مرحلے کو دیکھ کر اور اس کے بعد جو ہے اس کو غور کرنا شروع کر دیں، اس پر کتنی بارشیں برستی ہیں، کتنے دن رات کے موسم آتے ہیں، چاند کی روشنی، سورج کی روشنی، مختلف قسم کے پرندے، مختلف قسم کے پتنگے، مختلف قسم کی ہوائیں، ان سب کو کئی مہینوں تک وہ برداشت کرنے کے بعد پھر اس کے اندر ایک لذت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کی ایک شناخت پیدا ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ کسی کے کام و دہن کو لذت فراہم کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پوری زمین کی کائنات میں تو کم از کم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز اچانک نمودار نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبا پروسیس ہے اور ایک مستقل پروسیس ہے، جس کو اختیار کرنے کے بعد کوئی چیز وجود میں آتی ہے، اور وجود میں آنے کے بعد وہ پھر خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم بھی مسلم ہونے کے ناطے سے، مومن ہونے کے ناطے سے، ایسا نہیں ہے کہ جھٹ جو ہے وہ کلمہ پڑھا اور
اس کے بعد جو ہے وہ میں مومن بن گیا ہوں، بات ختم ہو گئی ہے۔ جی ہاں۔ یہ تو ایک مستقل مزاجی کے ساتھ بہت ساری چیزیں مستقل سوچتے رہنے کا، کرتے رہنے کا، پھر سوچتے رہنے کا، پھر کرتے رہنے کا عمل ہے۔ کیسے کیا جائے؟ کچھ کام تو ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، جس میں نمازوں کا اہتمام، پاکیزگی کا اہتمام اور تلاوت قرآن کا اہتمام، یہ کام ہم کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک تعداد متعین کر کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں تو 5 یہ وقت کے کام ہم نے مکمل کر لیے، فارغ ہو گئے۔ جبکہ یہ 5 وقت کے جو کام ہم کر رہے ہیں، یہ باقی اوقات کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے اپنے اثر کو ان دونوں اوقات کے درمیان میں مستقل انسان کی شخصیت کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہی نماز ہمیں جہاں عاجزی سکھا رہی ہے، سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، ناک زمین پر رکھتے ہوئے، تو کیا یہ والی عادت ہمیں آج کی آیات کی پہلی آیت کی تربیت نہیں دے رہی کہ میں نے اگر اللہ کے کہنے پر اپنی جبین زمین پر رکھ دی، اپنا ناک زمین پر رکھ دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، تو پھر یہ میری ذات کا حصہ کیسے بنے؟ ذات کا حصہ تبھی بنے گا کہ میں اپنے اندر کے اس حیوان کو جو گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہے، غصے میں ہمیشہ جو ہے وہ بوکھلایا رہتا ہے، ہم نے اس کو قابو کرنا ہے۔ اس نماز کے سجدوں سے ہم یہ سیکھتے ہیں، رکوع سے ہم یہ سیکھتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اپنی تنہائی میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، میں حبیب عاصم اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھوں کہ یہ جو غصہ تمہارے اندر فلاں شخص کے بارے میں پیدا ہوا ہے، کیا یہ پیدا ہونا چاہیے؟ اور کیا یہ جو طرز عمل تم نے اختیار کیا ہے یا اختیار کرنے کا ارادہ کیا ہے، کیا تمہیں ایسا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جب ایک بھی میں بات اس تو مرحلے سے یہ بات ہے گزروں کہ گا، جیسے آپ نے بات فرمائی کہ نماز میں گئے سجدے میں کس کے حضور میں اپنی پیشانی کو ٹیک رہا ہوں اور میں سجدے کے ذریعے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ صفات جو اللہ تعالی ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، نماز کے علاوہ قرآن کریم کے اندر بے تحاشا صفات بندے مومن کی اللہ تعالی بیان کر رہا ہے کہ دیکھو جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے بات فرمائی کہ غصہ اگر مجھے آ رہا ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کیا بیان کر رہا ہے۔ کاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، عافین عن الناس، لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس بات کو ذرا سا اور آگے لے کے جاتا ہوں۔ یہ تو آدمی ہوتا ہے سیلف ٹاٹ آدمی، میں نے نماز پڑھی اور کوشش کی کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، میں نے قرآن کریم پڑھا اور صفات نکال لی کہ اللہ بندے مومن میں یہ صفات دیکھنا چاہ رہا ہے، اور کیا یہ صفات میری ذات کا حصہ بن رہی ہیں یا نہیں۔ ایک اور بات جو میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، کیا کسی مینٹور کی، کسی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھوں اور میرے دل کی سیاہی دور ہو جائے، میرے دل کا زنگ دور ہو جائے؟ تو کیا ایسی تربیت گاہیں ہر محلے میں، ہر علاقے میں نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ والے نظر آئیں جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا؟ ارشاد۔ انیق بھائی، جب ہم نماز کا ذکر کرتے ہیں یا اس طرح کی دیگر عبادات کا ذکر کرتے ہیں، وہ محض ایک مثال کے طور پر ہوتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ہم سوچنے کا اور غور کرنے کا راستہ تلاش کریں اور اس کو اپنی عادت بنائیں۔ دیکھیے، ان عادات کو مزید پختہ کرنے کے لیے اور پھر ذہنی جو الجھاؤ ہے اس سے دور کرنے کے لیے دنیا میں روز اول سے اللہ تعالیٰ نے یہ مینٹورز کا جو سلسلہ ہے، آپ اسے آج کی دنیا میں یہ والا لفظ اختیار کر لیں، اس سے پہلے مرشد کہا جاتا تھا، اور بھی بے شمار لوگ ہیں، ہادی کا لفظ ہے، رہنما کا لفظ ہے، استاد کا لفظ ہے، معلم کا لفظ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ۔ بنیادی بات یہ ہے، شیخ کا لفظ ہے۔ بنیادی بات کیا ہے کہ انسان خود سے سب کچھ اپنے آپ کو مکمل نہیں سکھا سکتا۔ کچھ چیزیں یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری نیچر اور ہماری فطرت کا حصہ بنا دی گئی ہیں۔ اگر ہم اس کو استعمال کرنا چاہیں تو ہم بہت کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں گمراہ کرنے والی بھی بہت ساری قوتیں موجود ہیں، اور بعض اوقات غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے کسی مرشد، کسی معلم
اور ایسی مجالس ان کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے ایسے افراد کو تلاش کرتے رہنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ایسی مجالس کو تلاش کرتے رہنا، ان مجالس میں بیٹھنا، اور اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم دینے والی مجالس کو سب سے بہترین مجالس قرار دیا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجالس کو سب سے بہترین مجالس قرار دیا۔ لیکن اس میں مزید ایک چیز شامل کرتے ہوئے تاکہ یہ بات مکمل ہو، بعض اوقات یہ والا تصور انسان کے لیے ایک مشکل پیدا کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہ جناب میں نے تو مرشد تلاش کر لیا ہے اور میرے مرشد نے تو یہ سکھایا ہے، یا مجھے تو مرشد مل ہی نہیں رہا، دنیا میں تو کوئی ایسا بندہ مل ہی نہیں رہا کہ جس سے میں واقعی کچھ سیکھ سکوں، کوئی ایسی جماعت نہیں، کوئی ایسا حلقہ نہیں، کوئی ایسی مجلس نہیں، تو آدمی بعض اوقات مایوسی اور اپنے آپ کو دین سے اور اس اخلاقیات سے اور اچھی باتوں سے دور رکھنے کے لیے اس کو ایک ذریعہ بنا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرشد کی اشد ضرورت ہے، مجالس ذکر کی اشد ضرورت ہے، تعلیم گاہوں کی اشد ضرورت ہے، تعلیم کے مراکز کی اور مجلسوں کی اشد ضرورت ہے، لیکن یہ سب اپنے گھروں سے اس کا آغاز کیجئے کہ جس میں والدین وہ پورا ایک مدرسہ بن جائیں، ایک تنظیم اور تربیت کرنے والا مرکز بن جائیں، معلمین، گھر کا بڑا والد اگر یہ کام کریں تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، تو کیا ہی بات۔ اسی طرح تمام تعلیمی اداروں میں جو اساتذہ ہیں، ان اساتذہ کو یہ کردار بطور خاص ادا کرنا چاہیے۔ ایک کردار تو وہ ادا کرتے ہیں جو ایک خاص لمیٹڈ انداز میں کلاس روم میں 40 منٹ کی 1 گھنٹے کی کلاس یا 3 گھنٹے کی کلاس کسی نے لے لی، ایک وقت گزار دیا اور ایک مضمون پڑھا دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب وہ استاد واقعی مرشد بنتا ہے، مینٹور بنتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ ایسے طلبہ کی جماعت، ایسے طلبہ کی تعداد منسلک کر لیتا ہے، پھر ان کی مجالس میں وہ کچھ سکھایا جاتا ہے اور سیکھا جاتا ہے۔ میں خود اس بات کی اپنی ذات کے حوالے سے اگر یہ دیکھوں تو میں نے کلاس روم میں جو سیکھا وہ تو نصابی معلومات سیکھی، لیکن ان اساتذہ کی مجلسوں میں، صحبتوں میں، ان کے پاس بیٹھ کر بڑے اساتذہ ہمیں نصیب ہوئے، کیسے لوگوں سے ہم نے سیکھا، اللہ اکبر، ان سے چلنا پھرنا بات کرنا، سوال اٹھانا کہ سوال کیسے اٹھایا جاتا ہے، سوال کو بڑا کیسے بنایا جاتا ہے۔ اگر کسی بچے نے سوال پوچھا اسٹوڈنٹ نے تو پہلے اس کے سوال کو بڑا کیا جائے اور اس کو لاجواب نہ کیا جائے بلکہ مطمئن کیا جائے اور اس کا جڑاؤ اللہ سے پیدا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، یہاں پر اللہ اکبر اللہ اکبر، نرم چال ہو گئی، جاہل منہ کو آئیں تو سلام کر دیا جائے، الگ ہو جائیں، یہ تو معاملات ہو گئے دن کے۔ یہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کو اپنی نیکیوں پہ کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا، کوئی تکبر نہیں ہوتا۔ اے اللہ، ہم سے نیکی کرنے میں یعنی تیری اطاعت کرنے میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو تو ہمیں معاف کر دے، ہم پر عذاب نہیں آئے، جہنم بہت ہی برا مقام ہے۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب، اور یہ کلوز کر دیجئے آج کے پروگرام کو۔ اور یہ راتوں کو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، خلوت، میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ یہ خلوت کی عبادتیں جس میں کوئی ریا نہیں ہوتی، یہ جو رات کو اٹھتا ہے ایک بندہ اور وہ وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے اللہ سے۔ ارشاد۔ انیک بھائی، آج کی آیات میں جو پہلا حصہ ہے وہ دن کے معمولات کے حوالے سے ہے، اور یہ جو آخری حصہ ہے یہ رات کے معمولات کے حوالے سے ہے۔ اور رات کے حوالے سے کیا خوبصورت تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مومن آدمی، اللہ کا بندہ، جب پورے دن میں اپنی زندگی بسر کر کے رات کی اس تاریکی میں اپنے بستر، اپنے گھر میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے زندگی پورے دن کے معاملات پر غور کرتا ہے۔ جب وہ غور کرتا ہے تو یقیناً دن کی تمام باتیں اس کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں، جہاں غلطیاں کوتاہیاں گزریں وہ بھی اس کے ذہن میں آ گئیں، خیال میں آ گئیں، جہاں اچھے کام کیے وہ بھی اس کے سامنے آ گئے، اچھے کاموں پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر وہ اپنے رب سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔
اور اس التجا اور دعا کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ جو عظیم لوگ ہیں انبیاء اور ان کے انتہائی محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور نیک افراد، وہ تو رات کا ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اس کی عبادت اور اس کی محبت کے لیے جو کچھ بھی کہا اور کیا جا سکتا ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ لیکن آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز ادا کر لی اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے بستر پہ گیا اور وہ ابتدائی دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، جس میں معوذتین پڑھ لینا، سورہ ملک پڑھ لینا اور اسی طریقے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لینا، یہ سارے پڑھ کے اس نے اپنے آپ کو نیند کے حوالے کر دیا اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی اور بالکل فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی ہے۔ اس کی نیت تھی کہ اگر درمیانی شب میں بھی موقع مل جائے تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن نہیں ہو سکا۔ فجر کے وقت آنکھ کھلی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز عشاء کی وجہ سے اور ان کی ان دعاؤں کی وجہ سے ساری کی ساری رات عبادت میں لکھ دے گا۔ اس اعتبار سے اس کو بھی اپنا معمول بنانا چاہیے۔ ہم ایمان والوں میں سے، مومنین میں سے کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھتی۔ دن کی نمازوں میں بھی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن عشاء کی نماز بطور خاص اور فجر کی نماز اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پوری رات جو نیند انسان کر رہا ہے، جو اپنے جسم کو راحت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس راحت کو بھی عبادت میں بدل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیاضی ہو رہی ہو اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ انتہائی یقیناً اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آپ بھی واقف ہیں، ہم سب اس میں کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ ہماری رات کا ایک بڑا حصہ ان چیزوں کو دیکھنے سننے میں صرف ہو جاتا ہے جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم دور ہو جاتے ہیں، جس سے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، گویا کہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑا چلا کے اپنے آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کو اور خود کو بھی اس کے لیے آمادہ کیا جائے، جو نظام فطرت ہے اس کے مطابق اپنی راتیں بسر کی جائیں اور اس کے مطابق اپنے ایام بسر کیے جائیں۔ تو یہ عباد الرحمن کے لیے ایک بہترین تربیت گاہ اور ایک بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، بہت ممنون۔ وقت مکمل ہو گیا، صرف یہ آخری حصہ کہ یہ جو عباد الرحمن ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، یہ فضول خرچی نہیں کرتے، اعتدال سے کام لیتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یہ ایک اور نصیحت ہمیں قرآن کریم کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے۔ تم محض یہ کرو اور یہ نہ کرو، صرف یہی باتیں نہیں بلکہ یہ بنو اور یہ نہ بنو۔ قرآن کریم ہم کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہماری شخصیت کیسے کن خطوط پر استوار کرنا چاہتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تعلیم کیا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کی ہدایت ہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ درست جواب یرحمک اللہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس پیغمبر کے زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا؟ کس پیغمبر کے زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو یہ ذمہ داری
میں ادا کرتا ہوں آج کے ونر ہیں ڈاکٹر ام حبیبہ، اور ان کا تعلق ہے فیصل آباد سے۔ ڈاکٹر ام حبیبہ فیصل آباد سے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے باطل کی مدد کی اس نے حق کے ساتھ ناانصافی کی، جس نے باطل کی مدد کی اس نے حق کے ساتھ ناانصافی کی۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں